बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार की मौजूदगी में आज इस प्रोग्राम को मैं ही होस्ट करने जा रही हूं। कुछ अहम मौज़ूआत के साथ इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले बात होगी उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आज हमने देखी, जिसमें कलअदम BLA छोड़ने वाले दहशतगर्द तलत अजीज़ ने होश रुबा इंकशाफात किए हैं। उनके साथ सूबाई जो हुकाम हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलत अजीज़ ने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से एक दहशतगर्द बनने तक का सफ़र तय किया और उसके बाद वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़े जो कि उनको सब्ज़ बाग दिखाते रहे और ये कहते रहे कि किस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान के लिए आज़ादी की जंग लड़नी है। और जब उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये लोग अपने ही लोगों के खिलाफ बरसरे पैगार हैं और ये लोग झूठ के पलंदे पर अपने बयानिए को आगे लेके जा रहे हैं, तो उसने फिर सच का रास्ता अपनाया और फिर हथियार डाल दिया और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। सबसे तकलीफ दे बात जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रही थी नाजरीन, और दिल दुखा देने वाले जो फैक्ट थे जिसको बताते हुए भी दिल दुखता है, वो ये थे कि किस तरह से नौजवानों की जहन साजी की जा रही है एक तालीमी इदारे में, जहां पर हम ये समझते हैं कि ये शऊर दिया जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, हमने हक और बातिल के दरमियान फ़र्क को कैसे रवा रखना है, कैसे सही रास्ते पर चलना है। वहीं पर मौजूद कुछ ऐसे जहन भी हैं जो कि किस तरह से इन कच्चे जहनों का इस्तेमाल करते हैं और उनको बताते हैं कि उन्होंने अपने हक की जंग को लड़ना है, जो हक ऑलरेडी उनके पास होते हैं, लेकिन चूंकि उनको पता है कि इनको गुमराह कैसे करना है तो उससे वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और मुल्क और कौम को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। हर वो रास्ता है और हर वो हरबा इख्तियार करते हैं जिससे मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचे। इस मौके पर तलत अजीज़ ने जो एक बात कही वो ये कहते हैं कि जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग जो हैं वो मुल्क तोड़ने की साजिश में मुलव्विस हैं और जब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत लोगों के हाथों पर लग गया हूँ, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि वहाँ से मैं भाग निकला। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद हैं, इन कैंपों में मौजूद हैं, जो कि इनके हत्थे चढ़े हुए हैं और जो अभी तक इनके ज़रिए जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो मिसिंग पर्सनस का एक वावेला मचाया जाता है, किस तरह से नौजवानों को फिर गायब किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और फिर हुकूमत वक्त को बदनाम करने की साजिश की जाती है। एक तो इस पर बात करेंगे, फिर ये भी बात करेंगे कि किस तरह से क्यों कर ये मुमकिन हो सकता है कि पढ़ा लिखा नौजवान जिसके पास शऊर भी है, जिसके पास तालीम भी है, जिसके पास जो है वो इंफॉर्मेशन तक एक्सेस भी है, किस तरह से वो लोगों के हत्थे जो है वो चढ़ जाता है। यकीनी तौर पर हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो बरसरे पैकार है, मुकाबला कर रही है, मुकाबला करती रहेगी, शहादतें दे रही है। आज भी अगर हम बात करें तो आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे कार्रवाई की गई है और दहशतगर्दों को उनके असल ठिकाने, उनके असल घर तक पहुंचाया गया है और ये काम जो है वो जारी रहेगा। लेकिन इस पर हम मजीद हम क्या कर सकते हैं, अवाम में शऊर की आगाही के लिए क्या कर सकते हैं, अपने जवानों को इस बहकावे से कैसे बचा सकते हैं, हुकूमत वक्त इस पर क्या इकदाम ले रही है, हमारे मुसल्लह अफवाज किस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन को किस अंदाज में तेज किया जा रहा है, सब मामलात पे बात होगी। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं शाज़िया रिजवान साहिबा, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब। बहुत शुक्रिया शाज़िया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। सबसे पहले शाज़िया मैं आपकी जानिब आऊँगी। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, एक स्टूडेंट की कहानी उसी की ज़ुबानी। क्या चैलेंजेस हम देख रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से हमें दरपेश हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी जो है वो निशाना बनाया जाता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है? मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बना है, शायद ही कोई मुल्क बना और पाकिस्तान कैसा खमियाजा भुगतता आया और उसको फेस करता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, ये कहानी एक अमली तौर पे हमारे सामने आई और हम सुन के बड़ा एक परेशान कुन सूरत हाल की कश्मकश में मुब्तला हैं। इस तरह की चीज़ें बंद हो जानी चाहिए और इस पर हम सबको एक यूनिटी की मानद इम्प्लीमेंट करना होगा। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होते, हम एक नहीं होते, सब जो यक ज़ुबान ही होते, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते, तब तक इन वाक़यात पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। और ये इसी सूरत मुमकिन है जब पाकिस्तान की हर जमात, पाकिस्तान की हर प्रोफेशन रखने वाले लोग सब एक यक ज़ुबान हो जाएं और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इस जैसे एक लानत से छुटकारे हासिल करने का तरीका कार भी यही है कि हम सबको एक होना होगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है इस तरह के वाक़यात पे कंट्रोल पाया जा सके। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, एक नौजवान ने अपनी स्टोरी बताई जिस तरह उसके साथ एक दास्तान रोनुमा हुई, बड़ी दिल दहला देने वाली थी और बड़े यकीन के दिल परेशान हुआ। मेरा भी देख के सुन के इन वाक़यात पे कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर साहब,
ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، پریس ٹاک کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اپنے ہی ملک کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سر وہ بلوچ جو یکجہتی کمیٹی ہے اس کے کردار پر وہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نوجوانوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں، اور بی ایل اے کے کیمپوں میں ایسے نوجوان موجود ہیں جن کو تیار کیا جاتا ہے لڑنے کے لیے۔ کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، پاکستان دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور یہ دہشت گردی مختلف جہتوں میں ہے، مختلف طریقہ کار سے ہے۔ کبھی کوئی مذہبی دہشت گردی ہے جس کا ہم نے مقابلہ کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ کیا، اور اسی طرح کچھ ہماری ملک دشمن قوتیں ہیں یا ہمارے دشمن ہیں، اور خصوصاً بھارت کی طرف سے پاکستان کو توڑنے کی سازشیں آج کی نہیں ہیں۔ 1971 میں بھی ہم اس کی سازش کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ آج بھی ایسا کرتا رہتا ہے۔ تو اس نے کچھ ہمارے نیشنلزم کے نام کے اوپر بلوچستان میں خصوصاً ایک اس چیز کی بنیاد رکھی ہے جس میں بہکایا جا رہا ہے نوجوانوں کو۔ اور آپ دیکھیے جو واقعات ہوتے رہے ہیں بلوچستان میں، جس طرح وہاں پہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے شہید اور مزدوروں تک کو کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور ایسے نوجوانوں کو تو بہکایا جا رہا ہے۔ اب ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں پہ ہمیں ایک ہماری فوج، ہمارے سارے مسلح ادارے جو ہیں وہ ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں ایک اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ایز اے سوسائٹی بھی ہمیں نبرد آزما ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ تربیت بھی کی جائے، شعور بھی دیا جائے، اور ضرورت ہے، ہمارے میڈیا کو بھی ضرورت ہے، ہماری سول سوسائٹی کو ضرورت ہے، ہمارے دوسرے اداروں کو ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ کسی بھی ملک کے اندر آئیڈیل حالات نہیں ہوتے۔ آپ کو حقوق ملتے ہیں، اور سارے حقوق کہیں پہ بھی نہیں ملتے ترقی یافتہ ممالک میں بھی، لیکن اس میں یہ جواز نہیں ہوتا کہ آپ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں۔ اور ایسے جو گمراہ کن عناصر ہیں ان کے بارے میں بڑا کھل کے اب ہمیں اسٹیٹ کو بھی اور سوسائٹی کو بھی اور عوام کی سطح پہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ ہمیں اچھے ہیں، برے ہیں حالات، لیکن بہرحال یہ ہمارا ملک ہے۔ اگر کچھ بیرسٹر صاحب، میں یہاں قطع کلامی معاف، لیکن یہ جو بڑی امپورٹنٹ فیکٹر مسنگ پرسنز کا بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بہت آواز اٹھائی جاتی ہے اور بہت زیادہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں، لیکن اس پر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بہت دفعہ یہ اپنے پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یہ بتانا ہوگا لوگوں کو کہ کس طرح سے مسنگ پرسنز کا جو ہے وہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے، پھر یہ نوجوان کہاں سے برآمد ہوتے ہیں اور کن عوامل کے پیش نظر ان کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ پوری ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے سر، اور اس میں یقینی طور پہ جو بیرونی ہاتھ ہے اس کو بھی نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہی ہیں۔ میں اس پہ کہتا ہوں، دیکھیے مسنگ پرسن اگر کوئی صحیح کیس ہو تو ساری سول سوسائٹی، ایون گورنمنٹس بھی اسے اس معاملے کو دیکھتی ہیں، عدالتیں بھی دیکھتی ہیں، لیکن یہ جو مسنگ پرسن کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر امریکہ میں یا یو کے میں جب سے وہاں پہ دہشت گردی ہوئی ہے تو اسٹیٹ میں وہاں پہ تو مسنگ پرسن کا ایشو آیا ہے، وہاں پہ بھی تو بڑے بڑے مسائل ہوئے ہیں۔ تو ہم تو ایک ایسی کمپلیکس سوسائٹی ہے جہاں پہ ایک ہمارا دشمن ملک تو پورے طریقے سے، دیکھیے ہمیں ہے کیا، ایک طرف ہمارے بھارت ہے، ایک طرف ہمارے افغانستان ہے۔ افغانستان جنگوں کا شکار ملک رہا ہے، اب ادھر سے بھی بارڈر سے معاملات ایسے خراب رہتے ہیں، اور ایک ہمارا ہمسایہ ہے جو تو ازل سے ہمارا مطلب اس نے رکھا یہ ہے کہ ہمارے استحکام کے خلاف اس نے کام کرنا۔ تو یہ سارے ایشوز میں دیکھیے اسے ہیومن رائٹس کا ایشو بنایا جاتا ہے۔ میرے نزدیک کئی دفعہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو سے زیادہ آپ کے اندر جو دہشت گردی ہے، اب جب دہشت گردی ہوگی، دہشت گردی میں ملوث لوگ ہوں گے، انہیں ریاستوں میں بھی پھر ٹیکل کرنے کے طریقے سارے ویزیبل اداروں کے ذریعے نہیں ہوتے۔ تو اگر ایسا ہوتا بھی ہے جو ملک دہشت گردی کا شکار ہو دہائیوں سے، تو وہاں پہ کوئی ایسے ہو جانا، اسے کوئی اتنا بنا نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ضرورت ہے کہ کچھ تو دشمن قوتیں ہیں اور کچھ ملک کے اندر ایسی قوتیں ہیں جو ہمارے اداروں کو، جو ہماری سلامتی کے ادارے ہیں، جو ہمارے سیاسی ادارے ہیں، جو ہماری ریاست کے ادارے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، انہیں بدنام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے بارہا اداروں کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے ہیں، زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج جو
مسلمہ سیاسی قوتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے دہائیوں میں سیکھا ہے یا جن کا کام سیاست ہے، وہ ان معاملات کو پہچانتی بھی ہیں. وہ ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت کے باوجود ریاست کے مفاد کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. وہ کبھی بھی ریاستی اداروں کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر اگر جینون معاملہ ہو یہ والا مسنگ پرسن کا، تو کیا ہماری عدالتیں کام نہیں کرتی ہیں؟ کرتی ہیں. ہمارے پولیٹیشین ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس ملک کے اندر تو اتنا لوگوں نے ساتھ دیا ہے، بہت سے ایشوز کے اوپر احتجاج کی بھی اجازت ملی ہے. لیکن اس کی آڑ میں ریاست کو چیلنج کرنا اور ملک کے اندر کوئی علیحدگی کی تحریک چلانا اور ملک کے اندر بند کرنے کی کوشش کرنا کہ کوئی پنجاب کا بندہ یا کوئی دوسرے صوبے کا بندہ بلوچستان سفر نہ کر سکے یا کوئی بلوچستان کا بندہ دوسرے صوبے میں نہ آ سکے، تو ایسی نفرتوں کی اجازت ریاست بھی نہیں دیتی، دینی بھی نہیں چاہیے. بالکل بالکل درست. بیرسٹر صاحب میں آپ کو پاس کروں گی، میں شازیہ کو اس میں انوالو کرنا چاہوں گی. شازیہ، جب ہم بات کرتے ہیں مسنگ پرسنز کی، جو جینون ہیں کیسز، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ان کے لیے یقینی طور پہ ہماری عدالتیں موجود ہیں جس طرح بیرسٹر صاحب نے فرمایا، لیکن اس کی آڑ میں ریاست کے اندر ایک ریاست بنانے کی کوشش کرنا اور اس کے خلاف برسر پیکار ہو جانا، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس کے لیے مکمل طور پر آگاہی دینے کی بھی ضرورت ہے کہ ریاست کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے وہ دہشت گردی ہے، اس کو آپ مرد مجاہد نہیں کہہ سکتے؟ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور جس طرح کی چیزیں چلتی آ رہی ہیں، کروشل ٹائم، نوجوان نسل کا جو مائنڈ ہے ٹوٹلی تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس چیز کو ختم ہو جانا چاہیے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی جو فیصلے ہیں وہ نہیں کر پا رہی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، اور اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے بتدریج وہ کوشش کرتی جا رہی ہے. اس کو سمجھ نہیں، اپنے اداروں کو جلاؤ گراؤ کی باتیں کرنی شروع کر رہی ہے ہماری نوجوان نسل. اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اور نوجوان نسل کی آگاہی ہونی چاہیے، اور ان کو اس طرح کی سیشن ہونے چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ جو پاکستان کی حقیقت اصل میں کیا ہے، اور پاکستان کتنی مشکل سے ہم نے حاصل کیا، اور پاکستان کو حاصل کرنے میں ہم نے کتنی جانوں کو قربان کیا، اور اس کی قدر، اس کی حقیقت کیا ہے. اور نوجوان نسل جس طرح ہمارے جتنے ماشاءاللہ ایک پڑھی لکھی جنریشن آ رہی ہے، شعور رکھنے والی جنریشن آ رہی ہے، جس طرح وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اور یہ بڑا ایک المیہ ہے، اور اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، اور دیکھ دیکھ کے بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ نوجوان نسل جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہمارے ملک کے روشن ستارے ہیں، جنہوں نے آگے اس پاکستان کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے اداروں میں اپنے بڑے عہدوں پہ فائز ہونا ہے، ان کی سوچ کس طرف جا رہی ہے. ایگزیکٹلی شازیہ، یہ بات بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ یہ پہلی پریس کانفرنس نہیں ہے اور نہ ہی آخری ہے. ہم نے دیکھا اس سے پہلی بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کو استعمال کیا گیا، پھر ان کو یہ دراک ہوا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور قومی دھارے میں شامل ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منظم طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جس میں بھی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بیرونی جو عوامل ہے اس کو کسی طور بھی پس سے پش نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن یہاں پہ میں اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، جتنے ہمارے انصاف کے ادارے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں، جس طرح وہ عملی طور پہ ابھی فرنٹ لائن پہ ہو کے کام کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو سبوتاژ ہو جانا چاہیے. اس طرح کی چیزیں اب نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی چیزیں بند ہونی چاہیے، اور جو قانونی ادارے ہیں وہ بہتر طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ خوش آئند ہے، اور انشاءاللہ اس پہ کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ قابو پایا جا چکے گا. لیکن ہم سب کو، جس طرح میں نے پہلے کہا، ہم سب کو ایک ہونا ہے، ہم نے یک زبان ہونا ہے. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے نہیں ہوں گے، تب تک اس طرح کی چیزیں ہوتی آئیں گی، ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی، اور پوری قوت کے ساتھ کنٹرول نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. بیرسٹر صاحب، سر یہ دہشت گرد جو بلوچستان کی روایات کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں بری طرح سے پامال کر رہے ہیں، بچوں کا استعمال یہ کر رہے ہیں، خواتین کا استعمال جو ہے ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاک فوج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کے خلاف نبرد آزما ہے. آج گفتگو ہو رہی تھی جب اس پریس کانفرنس میں، تو یہ بھی بتایا گیا کہ لورالائی میں دہشت گردوں کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے کارروائی کا. مختلف علاقوں میں بھی آج وہاں پر کارروائیاں ہوئی ہیں جس میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں سر اب ان کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جانا بہت ضروری ہے اور ان کا خاتمہ از حد ضروری ہے، ورنہ یہ تو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لینے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا، یہ انتہا پسندی کو پہلے دہشت گردی کے اندر کنورٹ کیا گیا، اور 2007 سے جس اپریت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور پھر جب محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئیں، پھر سیاسی قیادت آئی اور محترمہ نے ایک اسٹانس دیا دہشت گردی کے خلاف، اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے، جس میں انہوں نے اپنی جان کی قربانی بھی دی، شہادت نصیب ہوئی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک
آپریشن بڑی قوت کے ساتھ شروع کیا مسلح افواج نے اور ہمارے دوسرے ادارے. اس کے بعد PMLN کی گورنمنٹ آئی, اس نے بھی اسے آگے بڑھایا. لیکن ایک جو حکومت بیچ میں آئی جو کہ دہشت گردوں کی ہمدرد حکومت تھی, اس نے ہمارے اس ساری جنگ کو جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑی تھی اسے پھر دوبارہ سے معاملات کو خراب کیا. اچھا, جو مذہبی عناصر دہشت گردی میں ملوث تھے یا مذہب کا نام لے کے دہشت گردی کر رہے تھے, اس کے خلاف تو ریاست لڑی. اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ اب سیاست کو ایشو بنایا جائے, نیشنلزم کو بنایا جائے, سینس آف بریومنٹ بنا کے, احساس محرومی کا رونا رو کے تو کہا جائے. لیکن اسی ملک کے اندر آج کے صدر پاکستان نے آج سے 10 سال پہلے بھی بلوچستان سے معافی مانگی, ان کے حقوق کی بات کی. آج بھی حکومت اور آج بھی پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہیں. آج بھی بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی اور اتحادیوں کی حکومت ہے. مرکز میں جو حکومت ہے وہ بلوچیوں کو ان کے جائز حقوق دے رہی ہے اور دینا چاہتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک رات میں سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور دیکھیے, سیاسی قوتوں کو عزت بھی دی جاتی ہے. انہی سیاسی پارٹیوں نے یہاں پہ کبھی ہم نے مل کے بگٹی صاحب کی حکومت وہاں پہ بنی, پھر مینگل صاحب کی حکومت وہاں پہ بنی, ڈاکٹر مالک صاحب آئے اور یہ سارے, پھر اچکزئی صاحب کے بھائی کو گورنر بنایا گیا. تو پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ وہاں کی سیاسی قوتوں کو عزت دی ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ اقتدار میں ہو تو پھر آپ کو پاکستان عزیز ہو, اور اگر آپ اقتدار میں نہ ہو تو آپ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے لگے. یہ ذرا باتیں دیکھنی ہیں. کچھ اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ایک بے دریغ استعمال ہے جس پہ کوئی چیک نہیں ہے, اس نے بھی بہت سی چیزوں کو چیلنج کیا ہے. اور پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاسی ذہنیت یہاں پہ پیدا کی گئی ہے اور جس کا زیادہ تر نوجوانوں کو مانتے ہوئے کہ وہ پاکستان کی اکثریت ہے, لیکن اس اکثریت کو گمراہ بھی کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے. اور ان کے اندر ایک ان کے کیونکہ نوجوانوں کے اندر ہوتے ہیں, ان کے خواب ہوتے ہیں, ان میں ایک جوش ہوتا ہے, ان میں ایک جنون ہوتا ہے, اسے پازیٹیولی بھی لے جایا جا سکتا ہے اور نیگیٹو. تو جو شر کی قوتیں ہیں, نیگیٹو قوتیں ہیں, وہ نیگیٹو اس کا استعمال کرتی ہیں. وہ نوجوانوں کی جو پروڈکٹیو ان کی صلاحیتیں ہیں, ان کی بجائے جو ڈسٹرکٹیو ان کی قوت ہے اسے استعمال کرتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے دہشت گردی پہ بھی. آپ کو پتا ہے جب یہاں پہ طالبان تھا اور طالبان کے لوگوں نے یہاں پہ جو کیا تو نوجوانوں کو گمراہ کیا, بچوں کو کیا جب وہ خود کے شملے کرتے تھے. اور آج بھی نوجوانوں کو وہاں پہ کیا جا رہا ہے کیونکہ نوجوانوں کو ذرا کچے ذہن ہوتے ہیں, جذباتیت ہوتی ہے, انہیں اس طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی میں حکومت کا یہ کام ہے اور حکومت کر بھی رہی ہے. لیکن اب حکومت سے بڑھ کے ہمیں ایز اے سوسائٹی, ہماری سول سوسائٹی جو ہے اسے بھی آگے بڑھنا پڑے گا. اچھا, پھر ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اب ہمیں نصاب کو بھی دیکھنا پڑے گا. نصاب میں روایتی چیزوں سے ہٹ کے, کیونکہ ہم اب غیر روایتی معاشرے میں رہ رہے ہیں. بڑا مشکل معاشرہ ہے جسے ہر طرف سے دہشت گردی کا بھی سامنا ہے اور دشمن کی ایک پروپیگنڈا وار کا بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو ہمیں نصاب کے اندر بھی ایسی چیزیں لانی پڑیں گی کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے اندر ایک قوت پیدا ہو, وہ سمجھیں ان چیزوں کو, ان معاملات کو انہیں ہینڈل کرنا آتا ہو. تو میرے خیال سے نصاب. پھر اس کے بعد میڈیا کا رول بڑا. ہر وقت ہم یہ جو ڈسٹرکٹیو خبریں, سنسنی, بریکنگ نیوز, اور اس کے اندر ہم لوگوں کو معاف کرتے جا رہے ہیں. بیرسٹر صاحب, بڑا اہم آپ نے جو ہے نا باتیں کی ہیں. ایک تو نصاب کے حوالے سے یقینی طور پہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, اور دوسرا میڈیا کا بھی بڑا ہی اہم کردار ہے شعور کے لیے, آگاہی کے لیے. بالکل ٹھیک. اور یقینی طور پہ ناظرین, مذاکرات ہی واحد راستہ ہے. حکومت جو ہے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, لیکن حکومت رٹ کو, اس کی پاور کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. حتمی پاور جو ہے وہ ریاست ہی کے پاس ہوتی ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. نیوز لائن میں بریک لیں گے, واپس آئیں گے, نیکسٹ ٹاپک کی جانب جائیں گے. اسٹے ود می. ہمیشہ کی طرح پی ٹی وی نیوز پر ذمہ دارانہ صحافت اور حالات حاضرہ کی پروقار روایات لیے ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے خبر اور تجزیے کا ایک نیا اور منفرد انداز. صحافتی تحقیق کے جدید اسلوب لیے اختلاف رائے توازن کے ساتھ
नई शुरुआत एक मंतकी पैगाम के साथ। झूठ पे लगेगी सच की ज़र्ब। बेनकाब होगा झूठा बयान में, तनकीद होगी शाइस्तगी से और तज्जियात एतदाल से। तुर्श हकाइक में होगा तंज भी मज़ाक भी। हालाते हाजरा जिद्दत के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में फेस टू फेस के इस खसूसी प्रोग्राम में मैं मिज़ार इकबाल के बाहर मौजूद हूँ। जब हम कायद आज़म की क्रेडिबल लीडरशिप की बात करते हैं तो साथ हज़रत इकबाल की बात भी होती है, इसलिए कि ये सोच और अप्रोच दरअसल ये हज़रत इकबाल की थी। शायर इस्लाम थे और उन्होंने इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो तालीमात और आपके अफकार और दीन की बेहतरीन और सबसे अच्छी और मॉडर्न ताबीर और तौजीह दुनिया के सामने उन्होंने पेश की। इकबाल जो जदीद तर तालीम है उसके हुसूल की तरफ भी कहते हैं और कहते हैं कि उलूम ताज़ा की सरमस्तियाँ गुनाह नहीं, कि गौर व खोज करना कोई गुनाह नहीं है। आगे बढ़ो, सीखो, गुलजारे हस्तो बूद ना बेगाना वार देख है, देखने की चीज़ इसे बार बार देख। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने अपने वोटर्स के साथ जो वादे वईद किए थे उनको निभाने की तरफ बात की, अमेरिका को मजबूत बनाने की बात की। ख़ास तौर पर उनका ये कहना था कि नई जंगें शुरू करने का वो इरादा नहीं रखते, बल्कि जो पहले से जारी जंगें हैं उनको ख़त्म करने की तरफ उनकी तवज्जो होगी। यकीनी तौर पर हम जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है नाज़रीन, और जब भी वहाँ पर कोई तब्दीली आती है तो ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उसमें भी उसके असरात जो है वो मुरतब होते हैं। बतौर सदर उनके पास इंटरनल और एक्सटर्नल क्या चैलेंजेस होंगे, किस तरह से वो इससे नबर्द आजमा होंगे, ख़ासतौर पे जब हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल देख रहे हैं, यूक्रेन के साथ जो मामलात हैं उसको हम देख रहे हैं, फिर एक मसला भी अफ़गानिस्तान का भी बाकी है, और फिर चीन के साथ जो उनके मामलात हैं, ये बड़े इशूज़ हैं जिनको वो जो उनके पेश नज़र रहेंगे। फिर एक जो आम तासुर यहाँ पर हमें पाकिस्तान में PTI की जानिब से दिया जा रहा है, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज़्यादा वेविला है कि उनको लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चूँकि बरसर इक़्तिदार आ चुके हैं तो अब उनके तमाम दुखों का मदावा हो जाएगा और बानी PTI जो है वो फिलफौर जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो उनकी तवक्कुआत, उनकी ये सोच जो है, क्या वो हकीकत पर मबनी है क्या, या फिर ये एक दीवाने का ख्वाब ही रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। मोस्ट रेलेवेंट पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया है। सर, डोनाल्ड ट्रंप हम देख रहे हैं कि अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं। पहले तो सर मैं इस पे चाहूँगी कि आप ज़रा बताइएगा कि इंटरनली और एक्सटर्नली उनके जो चैलेंजेस हैं उसके लिए वो आपको किस हद तक तैयार नज़र आते हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनकी नौयत अब क्या होने जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो सेकंड टर्म मिला है, मेरे ख्याल में वो पहले टर्म से बेहतर होगा, इसलिए कि उन्होंने अपने पहले टर्म से बहुत कुछ सीखा होगा, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पहले टर्म में भी उन्होंने देखें अफगानिस्तान की जो जंग है
اس کو ختم کیا تھا. اور ابھی اگر ان کے جو الیکشن مینیفیسٹو میں انہوں نے پرومسز کیے تھے اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اور یوکرین میں یا دوسری جگہوں پہ جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک دنیا کے لیے خصوصاً اور پاکستان کے لیے بھی یہ ایک خوشائند کائنڈ آف چینج ہے. پاکستان اور امریکہ دونوں کے تعلقات جو ہے ان کی بنیاد دونوں ممالک کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر بیسڈ ہیں, اور جہاں پہ بھی پاکستان اور امریکہ کے کامن انٹرسٹ ہوں گے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ہم جو ہے ماضی کی طرح آگے بڑھیں گے اور اپنے اپنے جو مفاد ہے, قومی مفاد, ان کو مل کر آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مڈل ایسٹ اور یوکرین کی جنگ کو روکنے میں اس میں وہ سکسیسفل ہوتے ہیں تو اس میں خود امریکہ کا فائدہ ہوگا, اس لیے کہ جتنا ان کا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں اور یوکرین میں وہ میرے خیال میں لانگ ٹرم میں ٹینیبل نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے افغانستان کی جنگ کا بھی خاتمہ کیا تھا. تو ایک دفعہ پھر میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو چینج ہوگی اور یہ امریکہ کے جو قومی مفاد ہے اسینشلی اس کا بنیاد اسی کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, اوور آل جو گلوبل ڈائنامکس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کافی حد تک وہ چینج ہوئے ہیں, اس کے پیش نظر, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے اثر انداز ہوگی ہماری گلوبل پالیٹکس ٹرمپ کے آنے سے؟ دیکھیے, ایک تو جب بھی ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے یو ایس پہ تو فرق تو پڑتا ہے. ریپبلکن کی ایک اپنی پالیسیز ہیں, ڈیموکریٹس کی اپنی ہیں, اور پھر شخصیت سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. امریکہ کو بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک فرق تو پڑا ہے, ان کا ایک ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے پالیٹکس کے اندر. بہت سی چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں کہ جو ان کی ریاست کے لیے بھی نئی ہیں, یا میرے خیال سے انہیں ڈائجسٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. لیکن جیسے ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بالکل جو سیکنڈ ٹینیور ہے اب ان کا, اس کے اندر وہ غلطیاں جو ہوں یا اسے بھی بہتر کریں گے. دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے اس دفعہ کہ ایک تو انٹرنیشنل ان کے کچھ پرومسز ہیں, اگینسٹ وار انہوں نے بات کی ہے, جس کا پاکستان بھی انہیں اس چیز پہ ویلکم کرتا ہے کہ دنیا میں جو جنگی صورتحال ہے یا جہاں پہ جنگیں ہیں, وہ یوکرائن ہو, وہ پیلسٹائن ہو, وہاں پہ اب امریکہ کے رول کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جنگ بندی ہو اور پرامن حل نکلے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک کے اندر اتنے وعدے کیے ہیں کہ ابھی انہیں اپنے وعدوں کے بوجھ سے نکلنا بھی بڑا ہوگا, کیونکہ انہوں نے نوجوانوں سے وہاں پہ بڑے وعدے کیے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیے ہیں, وہاں پہ مہنگائی بہت بڑا ایشو رہا ہے جو پچھلے کچھ سالوں کے اندر, جس پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے خلاف ایک لوگوں نے فیصلہ بھی کیا ہے, تو اسے بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہوگا. اور میرے خیال سے بہت سی چیزیں ہیں. اور جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھے ہیں, اور پاکستان نے کئی دفعہ ان تعلقات کو نبھانے کے لیے ہم نے اپنے ملک سے بڑھ کے اور بہت سے نقصانات اٹھا کے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور خصوصاً امریکہ کے ساتھ ہم چلے ہیں. تو اب ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ آنے والی نئی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو دیکھے گی بھی اور ان معاملات کو بھی دیکھے گی. اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر کچھ خرابیاں امریکہ میں بھی ہوں گی جو کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, اسی طرح اگر پاکستان میں بھی ہو تو وہ بھی ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, تو اس کے اندر بھی انٹرفیئرنس ضرور. ٹھیک ہے شازیہ, میں آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے تو امریکہ کے اندر جو ووٹرز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ خوش نہیں ہیں جتنا پی ٹی آئی کا کارکن اس وقت خوش نظر آتا ہے. تو وہ جو ان کی خوشی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے؟ جو ہماری پی ٹی آئی کی جماعت ہے,
ہمیشہ وہ اپنے جو خواہشات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اپنے اوپر جو بے بنیاد الزامات ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ جوڑتی آئی ہے. تو یہ تو ان کی خوش فہمی ہے، وہ ہمیشہ شکار ہے. جب انہوں نے نیوٹرل کی بات کی تب بھی آپ کو وہ سارا سین یاد ہوگا، اور انہوں نے یہ ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگایا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اب تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اب ان کو یہ نعرہ لگانا چاہیے ہم بھی غلام ہیں. تو یہ نعرہ ان کا مشہور ہو جانا چاہیے. اور ہر ملک کی خارجہ اور سیاسی پالیسی ہوتی ہے، اور امریکہ کی اپنی خارجہ اور سیاسی پالیسی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سیاست ہے، اس کی جو وکٹری ہے اس کی اپنی امریکہ کے لیے ہے. اور ایک انہوں نے اپنی جو وکٹری اسپیچ تھی جس میں ابھی میرے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی وکٹری اسپیچ میں جنگوں کے خاتمے کی بات کی، جو بڑا خوش آئند ہے اور بڑا پازیٹیو ہے. اور یہ جو ہے اس پالیسی پہ ہمیشہ عمل درآمد ہوتا ہے. اور جیسا لاسٹ جب ان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس جنگ بندی کی بات کی، اور بڑا اچھا افغانستان میں جو جنگ بندی کا عمل ہوا وہ بھی بڑا پازیٹیو ہے. تو انشاءاللہ امید اور ہوپ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے جو عالمی سطح پہ جو جنگیں چلتی آ رہی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر مسلمان جو اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں، ان سے چھٹکارا مل سکے گا. یہ پازیٹیو وے میں سوچنا چاہیے. باقی ان کے جو بلند بے باک دعوے ہیں وہ تو ہوتے ہیں. ابھی ان کے اوپر جو کچھ کیسز بھی ہیں، نیکسٹ منتھ ان کا فیصلہ بھی ہونا ہے. دیکھیں اس کے بعد پھر ابھی ان کا وہ جنوری میں ہونا ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جی جناب، نیوز لائن میں کچھ بات یقینی طور پہ ہم جو ہے وہ معاشی صورتحال کی بھی رکھنا چاہیں گے. ٹائم کم ہے تو میں چاہوں گی جلدی سے اس پر بھی اپنے جو پینلسٹ ہیں ان سے ان کی رائے لے لوں. معاشی اہداف کا جائزہ لینے کی غرض سے IMF کا جو مشن ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے. 11 نومبر سے ان کا یہ دورہ پاکستان میں ہوگا. حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات ہوں گے. ظاہر ہے کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں ہے، اسی کے تحت اپنا اقتصادی ایجنڈا آگے لے کر چل رہا ہے. لیکن چیلنجز بھی درپیش ہیں. بہت سے اصلاحات حکومت وقت جو ہے وہ لا رہی ہے، لیکن ابھی ہم اسٹیبلٹی کے فیز میں ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک جو ہے وہ ٹیک آف کی پوزیشن پر بھی جلد ہی دنیا ہمیں دیکھے گی. لیکن اوورآل اگر ہم بات کرتے ہیں تو FBR میں کچھ ہمیں مسنگ نظر آ رہا ہے، ایک گیپ نظر آ رہا ہے، جس کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کی جانب سے حکومت کو شاید یہ مشورہ دیا جائے گا کہ وہ منی بجٹ لے کر آئے. لیکن حکومت وقت نے فی الحال اس حوالے سے اپنا کوئی موقف نہیں دیا کہ وہ منی بجٹ لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں. حکومت کی حکمت عملی کیا ہے یہ جو وفد یہاں پہنچ رہا ہے، مشن پہنچ رہا ہے اس حوالے سے، اور کیا یہ حتمی سلوشن ہوگا کہ منی بجٹ لے کر آیا جائے، یا یہ جو گیپ بیچ میں آیا ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو فلفل نہ کیا جا سکے. اسی پہ رائے لے لیتے ہیں. سب سے پہلے جنرل صاحب، سر میں آپ ہی سے بات کروں گی. سر، آئندہ ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور IMF کا جو اسٹاف مشن ہے اس کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ منی بجٹ لا سکتی ہے تمام تو جو صورتحال ہے معاشی اس وقت ہمارے ساتھ؟ دیکھیں، اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ منی بجٹ کی ضرورت ہے تو ماضی میں بھی انہوں نے IMF سے کنسلٹ کر کے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، اور آئندہ بھی اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں وہ حق بجانب ہوں گے. IMF کی طرف سے دیکھیں ایک اور بڑا پریکٹیکل مشورہ دیا گیا تھا. وہ یہ تھا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو NFC ایوارڈ میں ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہوئی تھی، جس میں 60 to 64% وہ فیڈریشن کے پاس سارا پیسہ جاتا ہے اور باقی صوبوں کے پاس جاتا ہے، تو انہوں نے یہ سجیشن دی تھی کہ اس کو ری لک کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو ابھی صوبے ہیں وہ فیڈریشن سے زیادہ جو ہے وہ ویلدی ہیں، اور فیڈریشن کے پاس جو میجر پروجیکٹس ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ان کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور ان کے اوپر فیڈریشن کے اوپر بھی سارا بوجھ ہے. انٹرنیشنل جو اوبلیگیشنز ہیں جس میں ہم نے قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ بائیلیٹرل ممالک کے ساتھ ہیں چاہے IMF کے ہیں، تو اس کو میرے خیال میں صوبوں کے ساتھ مل کر فیڈریشن کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا. اور اس کے اوپر میرے خیال میں کچھ کام ہو بھی رہا ہے، اور کچھ صوبے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے IMF کو یہ باور کروایا ہے کہ یہ جو لون یا ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہے اس میں صوبوں کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی ہیلپ ہوگی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال میں پھر پاکستان کو منی بجٹ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ویسے بھی ہم سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ہمارے دوسرے دوست ممالک ہیں، چائنا ہو گیا، UAE، سعودی عربیہ، انہوں نے بہت ساری دے رہے ہیں. بالکل صحیح بات کی جنرل صاحب. آپ ہی کے پوائنٹ کو آگے لے کے جاؤں گی. بیرسٹر صاحب، اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں براڈ میکرو اکنامک نمبرز ہمارے حوصلہ افزا ہیں، ہماری جو سمت ہے وہ درست ہے. یہ جو گیپ آیا ہے FBR کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں منی بجٹ لانا پڑے، یا کوئی اس طرح کی تجویز زیر غور ہے؟ دیکھیے، ملک کے اندر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ جب بھی ہوتی ہے اس کی کوشش پہلے نمبر پہ تو یہی ہوتی ہے کہ بوجھ عوام کے اوپر کم سے کم ڈالا جائے،
کیونکہ وہ عوام کو جواب دہ ہوتی ہے، اور اس کا پرائم منسٹر کو بھی احساس ہے، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی احساس ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسمبلی میں اس حکومت کے ساتھ انہیں بھی احساس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو کی جائے گی کہ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. دیکھیے ایک مشکل، ہمیں ایک فریجائل اکانومی کا سامنا ہے دہائیوں سے، اور پھر جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران جو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے اس کی خلاف ورزی کی گئی، جس کا بہت سا خمیازہ بھگتنا پڑا پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو. اب اس سے بہتری تو ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ہمیں ابھی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ میں موجود ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کو ایک سیاسی استحکام دیا جائے تاکہ اس سے معاشی استحکام آئے. اور اب آپ کو تو یاد ہوگا کہ وہ جو آج کی بھی جو اپوزیشن ہے، تو اس کی تو پوری کوشش ہے کہ یہ نہ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور نہ اکنامک سٹیبلٹی آئے. انہوں نے تو آئی ایم ایف کو جا کے یہاں تک کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کریں، اور ان کی تو بات ہی یہ ہوتی ہے ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر بڑی میں سمجھتا ہوں تدبر کے ساتھ حکومت آگے بڑھ رہی ہے. اور ابھی یہ جو سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے، مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، یہ بھی بڑی بہتر ہے. اور حکومت کو احساس بھی ہے کہ اب جو معاملہ ہے بجلی کے بلوں کا ہے، بجلی بہت مہنگی ہے، اور اگلی گرمیوں تک حکومت کو اس پہ توجہ بھی دینی پڑے گی. اس کے لیے کچھ بہتر طریقہ کار بھی لانا پڑے گا. لیکن اگر اسی طرح پولیٹیکل سٹیبلٹی تھوڑی ہم حاصل کر سکے، اور حکومت اسی طرح جس طرح کہ اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، پھر اسے آنر کیا ہے اور اسے آگے لے کے بڑھ رہی ہے، پھر دوست ممالک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر صوبوں کی اور ان کی ہم آنگی، اور سب سے بڑھ کے عوام کو اگر ہم بنائیں ترجیح ریاست کی، اور پھر ہمارے جو طبقات ہیں، جو اشرافیاں ہیں، انہیں ذرا اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنا پڑے گا. پتھر تو نہیں، ذرا منافع میں کمی کرنی پڑے گی، اور عوام کے لیے ریاست کے وسائل کا رخ موڑنا پڑے گا. اور جو ہیوز ہیں انہیں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے لیے تھوڑی سی ان کی یہی قربانی کافی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. شازیہ، حکومت وقت کی اس وقت کیا حکمت عملی ہے؟ ایک مشن پاکستان پہنچ رہا ہے اور منی بجٹ کی جو ہے وہ بازگشت ہم سن رہے ہیں. یقینی طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک اسٹیبلٹی کے فیز میں ہیں. جو کھلواڑ معیشت کے ساتھ ہوا وہ ہم جانتے ہیں. حکومت نے معیشت کو وینٹیلیٹر سے نکال کے اس قابل کیا کہ وہ خود بریتھ کر رہی ہے. اب ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن پہ ہیں. بہت زیادہ چیلنجز ہیں. کیا ہم کنونس کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ وہ ہمیں یقینی طور پہ ایک بریدنگ اسپیس دے؟ آلریڈی ہم اصلاحات کے ایجنڈے پر ہیں، لیکن اس کو اسپیڈ اپ بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ وقت تو درکار ہے نا. جب سے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے، معیشت کو اسٹرانگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور معیشت اسٹرانگ ہو بھی رہی ہے. ابھی آپ دیکھا جائے موجودہ جو شرح سود ہے اس میں 2.5% تک کمی آئی ہے، اور جب سے یہ دور حکومت آیا ہے مسلم لیگ نون کا 7.5% تک شرح سود میں کمی آ چکی ہے. اور جتنی اب ہماری جتنی سرمایہ کاری ہے دوسرے ممالک میں بھی پاکستان آنے چاہ رہی ہے، تو یہ بھی بڑا خوش آئند ہے. اور انشاءاللہ ہمیشہ جب مشکل دور آیا ہے، مسلم لیگ نون نے پاکستان کو مشکل دور سے نکالا ہے، معیشت کو اسٹرانگ کیا ہے. اور میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، جو صدر پاکستان ہے آصف علی زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اپریشیٹ بھی کرتی ہوں. ان کی جو لائے عمل ہے، جو پالیسیز بننے جا رہی ہوں، پاکستان انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا اور معیشت بھی اسٹرانگ ہوگی. اور پاکستان کو یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ وفاقی حکومت کا جو مینڈیٹ ہے ہونے جا رہا ہے، یہ بڑا خوش آئند بھی. انشاءاللہ وفاقی حکومت اس سے بہتر فیصلہ کرے گی. عوام روز بجٹ آئے گا. ٹیکس نیٹ ہے اس کو براڈن کرنے کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو براڈن کیا جائے. جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. دیکھیں جو مشکل ٹائم تھا اس سے تو کافی حد تک ہم نکل آئے ہیں. ڈیفالٹ ہونے سے ہمارا پاکستان بچ چکا ہے. اور انشاءاللہ جو پالیسیز آ رہی ہیں، جو ساری ہماری جو جماعتیں ہیں مل کے پالیسیز بنا رہی ہیں، اس پہ بہتر لائے عمل لے کے آیا جا رہا ہے. اور پاکستان کو معیشت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے مہنگائی سے نجات کے، ابھی میرے بھائی نے کہا بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایسی پالیسیز لائی جائیں گی جس سے بجلی کے بل میں واقع کمی جو ہے وہ کمی واقع ہوگی انشاءاللہ. اور ہر طرح سے عوام کو بہتر طور پر ریلیف ملے گا. اشیاء خود و نوش اگر دیکھی جائیں کافی حد تک کم ہو چکی ہے، اور عوام کو اچھا میسج آ چکا ہے. آٹا اگر
अगर देखा जाए रोटी की प्राइस कम हो चुकी है, ये बड़ा Exactly. खुशाइंद है। बिल्कुल इसमें ठीक। सारी गवर्नमेंट का मुश्तरका Credit हाथ जाता है, शामिल है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और ठीक। मैं तो इसको सबको अप्रिशिएट करूँ। बिल्कुल ठीक। शाज़िया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो हुकूमत है जिस इस्लाहाती एजेंडे की बात कर रही है उसका मुस्तकिल निफाज बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल निफाज की बात IMF भी हमारे सामने कर रहा है और वज़ीर आज़म बारहा इस इरादे का इजहार कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो, लेकिन इसके लिए जो तगो दो वो कर रहे हैं, यकीनी तौर पे उस पर थोड़ा वक्त दरकार होगा। रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट मिल रहे हैं। हमें हुकूमत वक्त का साथ देना है, उसके हाथ को तगड़ा करना है ताकि मईशत की जो हम बात करते हैं कि मईशत को तगड़ा होना चाहिए और हमें जो है वो टेक ऑफ की पोजीशन में जाना चाहिए, तो वो जल्दी वक्त हम देखें। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम देखा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।